औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज हम हज़रत इमाम गज़ाली की लिखी हुई किताब जो उन्होंने फ़ारसी में लिखी थी और जिसका तर्जुमा हज़रत मौलाना आशिक़ लाई मेरठी ने किया, तबलीग़ दीन, इससे हम तहारत क़ल्ब के बयान में इसकी कुछ तफसील को देखेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने अपना कल्ब पाक बना लिया वही फ़लाह को पहुँचा। और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तहारत निस्फ़ ईमान है, और इसको मुस्लिम और तिरमिज़ी ने रवायत किया। क्योंकि ईमान के दो जुज़ हैं, यानी कल्ब का इन नजासतों से पाक करना जो अल्लाह ताला को नापसंदीदा है, और इन खूबियों से आरास्ता करना जो अल्लाह पाक को पसंद और महबूब है। गोया नजासत से तहारत करना ईमान का एक जुज़ है, और अताअत और ज़ीनत और आराइश इसका दूसरा टुकड़ा है। लिहाजा अव्वल वो इखलाक मालूम होने चाहिए जिनसे कल्ब को पाक रखना ज़रूरी है। सो इनके असूल भी हैं और अलग अलग हैं। आज हम एक पहला असूल देखेंगे, कसरत अकल और हिर्स तआम का बयान, यानी कि ज़्यादा खाने की हवस जो है उसके बारे में। तो ज़्यादा खाना और पेट भरने की हवस बीसों किस्म के गुनाहों की जड़ है, क्योंकि इससे जमा की ख्वाहिश बढ़ती है, और जब शहवत बढ़ती है, शहवत का मतलब होता है ख्वाहिशात, नेगेटिव ख्वाहिशात की तमन्ना, इसको शहवत करते हैं। इस पर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो माल हासिल करने की ख्वाहिश भी होती है, क्योंकि शहवतें माल के बगैर पूरी नहीं हो सकती। और इसके बाद तलब जा की ख्वाहिश पैदा होती है। तलब जा का मतलब होता है दुनियादारी, दुनिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसी की तगदो में इंसान लगा रहे, क्योंकि जा के बगैर माल हासिल होना दुश्वार है। और जब माल और जा की ख्वाहिश पैदा होगी तो तकब्बुर, रिया, हसद, कीना, अदावत, गर्ज, बहुत सी और मुश्किलात जमा हो जाएंगी, और दीन की तबाही का पूरा सामान इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए हदीस में भूख की ज़्यादा फजीलत आई, और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी के लिए भरने के वास्ते पेट से ज़्यादा कोई बुरा बर्तन नहीं है। आदमी को ज़रूरत के लिए तो चंद लुक़मे काफ़ी हैं जिनसे ज़िंदगी कायम और कमर मजबूत रहे, और अगर इससे ज़्यादा ही खाना ज़रूरी है तो फिर पेट के 3 हिस्से करने चाहिए। 1/3 हिस्सा खाने के लिए, और 1/3 हिस्सा पानी के लिए, 1/3 हिस्सा सांस लेने के लिए छोड़ दिया जाए। इसको भी तिरमिज़ी, निसाई और इब्न माजा ने रवायत किया। फिर आप देखें तकलील तआम के फ़ायदे, यानी कि कम खाने के जो फ़ायदे हैं उसको हम देखते हैं कि भूख में फ़ायदे तो बेशुमार, मगर हम इनमें से चंद बड़े फ़ायदों का ज़िक्र करते हैं जिनको असूल कहना चाहिए। और दर हकीकत आखिरत की सादत का हासिल होना इन्हीं पर मौकूफ़ है। नंबर 1 देखें, कल्ब में सफाई, बसीरत में रोशनी हासिल होती है कम खाएंगे, क्योंकि पेट भर लेने से सुस्ती पैदा होती है और कल्ब की आंखें अंधी हो जाती हैं, और ज़ौक़ शौक़ जाता रहता है, यानी कि इबादत का ज़ौक़ शौक़। तो मारिफत इलाही हरगिज़ हासिल नहीं होगी। बहुत ज़्यादा अगर पेट भर के खाएंगे तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या है, दिल जो है अगर कम खाएंगे तो दिल नरम हो जाता है, रकीक हो जाता है, मनाजात में मज़ा आता है। मनाजात किसको कहते हैं? अल्लाह के साथ सरगोशी में बातें करना, कोई ऐसे अशार पढ़ना, बात करना, ज़िक्र करना, इसको मनाजात कहते हैं। तो ज़ाहिर है कम खाया होगा इसमें भी मज़ा आता है, क्योंकि जब
یہ دل خالی ہوگا، اپنے مالک کے سامنے سوال اور التجا اور دعا کرنے میں لطف آئے گا، اور خوف اور خشیت انسان کے اندر پیدا ہوگی جو معرفت حاصل کرنے کی کنجیاں ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ سرکش نفس کو، وہ جو نفس ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب دشمن خدا کو شکست ہوتی ہے غفلت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ ہوگی اور سعادت کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا پیش کی گئی تو آپ نے منظور نہیں فرمائی، اور یوں عرض کیا کہ بار الہ، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھرے تاکہ شکر ادا کروں، ایک دن فاقہ ہو تاکہ صبر ادا کروں۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ پھر آخرت کی چوتھی چیز یہ ہے کہ آخرت کی مصیبتوں اور عذاب کی تکلیفوں کا دنیا میں بھی کچھ مزہ چکھنا چاہیے تاکہ ان کی اذیت سے نفس خبردار ہو کر ڈرے۔ ظاہر ہے بھوک سے زیادہ انسان اپنے نفس کو کوئی عذاب نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس میں کسی قسم کے تکلف اور سامان فراہم کرنے کی حاجت نہیں، اور جب بھوک کی وجہ سے عذاب الہی کا ہر وقت مشاہدہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جانب توجہ بھی نہیں ہوگی اور نافرمانی کی جرت نہیں ہو سکے گی۔ پنجم چیز دیکھیں، پانچویں چیز، تمام شہوتیں یعنی مزے کمزور ہو جاتے ہیں، کسی خواہش کو پورا ہونے کی آرزو نہیں رہتی، اور دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں نے پیٹ بھر کر کھایا تو ضرور کوئی نہ کوئی گناہ مجھ سے صادر ہوا، یا کم سے کم گناہ کا قصد ہو ہی گیا، یعنی کہ دل میں ارادہ ہو ہی گیا کہ اچھا یہ ذرا کر لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلی بدعت جو ایجاد ہوئی وہ پیٹ بھر کے کھانا ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا۔ بس جب مسلمانوں کے پیٹ بھرنے لگے تو ان کے نفس ان کو دنیا کی طرف کھینچنے لگے۔ واقعی میں کھنچتا ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں اور وہ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، بے شک دور بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں جیسے ارادہ کرتے ہیں کہ میں ایک طواف اور کر لوں، تو وہ میگنٹ ایسے ہے کہ انسان ایک اور طواف کر لیتا ہے، کھنچتا ہے اس کا دھیان بیت اللہ کی طرف۔ تو اسی طرح سے دنیا میں زیادہ کھائیں گے تو دنیا داری والی چیزیں انسان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں۔ چھٹی چیز، ششم پوائنٹ کو دیکھیں، زیادہ نیند نہیں آتی اور عبادت گرانے گزرتی اگر کم کھائیں گے تو، ٹھیک ہے، زیادہ کھانے سے نیند زیادہ آئے گی اور عبادت کرنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پیٹ بھر کے کھانے سے نیند کا غلبہ ہوا کرتا ہے، اور نیند سے عمر بھی کم ہوتی ہے کیونکہ وہ خدا کی عبادت نہیں کرنے دیتی۔ حضرت ابو سلمان دورانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے شکم سیر ہو کر کھایا، یعنی کہ پیٹ بھر کے کھایا، ان میں 6 خصلتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، عبادت کی حلاوت جاتی رہتی ہے۔ پھر زیادہ کھانے سے حکمت اور معرفت کا حاصل ہونا بڑا مشکل ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مخلوق خدا پر شفقت اور ترس کھانے سے محرومی ہوتی ہے، کیونکہ سب کو اپنا ہی جیسا پیٹ بھرا ہوا سمجھتا ہے، تو اس کو لگتا ہے سارے ہی شاید ایسے ہی رہتے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے فرعون کے لیے آتا ہے کہ اس کا پیٹ ہمیشہ بھرا رہتا تھا، اسی لیے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اگر کبھی خالی پیٹ ہوتا تو وہ اس کو احساس ہوتا غریبوں کا بھی، ہے نا۔ اور پھر چوتھی چیز کیا ہے، معدہ بھاری ہو جاتا ہے۔ پنجم چیز یہ خواہشات نفسی زیادہ ہو جاتی ہیں، اور ششم یہ حالت ہوگی کہ مسلمان مسجدوں کی طرف آ رہے ہوں گے اور یہ انسان جو زیادہ جس نے کھایا ہوا ہے یہ بیت الخلاء کی طرف جا رہا ہوگا، اللہ کے بندے بیت اللہ کا چکر لگا رہے ہوں گے اور یہ واش روم کی طرف ہوگا، تو ظاہر ہے زیادہ کھائیں گے اس کا یہ بھی نقصان ہے۔ پھر اگلی ہفتم چیز یہ ہے کہ دنیاوی تفکرات کم ہو جائیں گی، فکر معاش کا بار ہلکا ہو جائے گا،
یہ جو ہم پہلے ہم پوائنٹ دیکھ رہے تھے نا کہ کم کھانے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ جب بھوک کی عادت ہوگی تو تھوڑی سی دنیا پر قناعت کر سکتا ہے، پیٹ کی خواہش پورا کرنے کو دوسروں سے قرضہ نہیں لے گا، بلکہ اپنے ہی نفس سے قرض مانگ لے گا، یعنی اس کو خالی رکھے گا۔ شیخ ابراہیم بن ادھم رحم اللہ سے جب کہا جاتا تھا کہ فلاں چیز کم ہو گئی تو یوں فرمایا کرتے تھے کہ ترک کر دو اور اس کی خواہش چھوڑ کر اس کو ختم کر دو، اس سے زیادہ سستی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو خریدا ہی نہ جائے۔ ظاہر ہے جب انسان کا دھیان اس چیز سے ہٹے گا اور اس کی تگ و دو ہٹے گی تو وقت بھی بچے گا، اور جمع کرنے کا جب انسان سوچتا ہے، کھانے کی چیز کو جمع کرنا، مال اسباب جمع کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں غافل بنا دیتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ ظاہر ہے ایک عورت ہے، اس نے گھر زیادہ بھرا ہوا ہے، آپ دیکھیں اس کی صفائی ستھرائی ڈسٹنگ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا، تو کتنا وقت تو اسی چیز میں ضائع ہو گیا۔ تو دین تو ہمارا بے حد آسان ہے، ہم نے اس کو بے حد مشکل بنا لیا۔ اب یہاں پہ اگلا جو نقطہ ہے وہ ہے مقدار طعام کے مراتب۔ چونکہ شکم سیری یعنی کہ پیٹ بھرنا اور زیادہ کھانے کی لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے، اس لیے یک لخت اس کو چھوڑنا مشکل ہے۔ اب بہت لوگ دیکھیں آج کے زمانے میں، اب تو خیر جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی تھی 1100 کچھ میں، بڑی پرانی بات ہے، لیکن آج کے دور میں بھی لوگ جب زیادہ کھاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اب کیا کھائیں، اس کو ہضم کریں، اس پر بھی کھانے کو ہی بات ہوتی ہے، یا چورن یا پکی کا دوائی، تو وہ اس کی بات ہوتی ہے۔ کم کھانے میں ظاہر ہے اس چیز کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ آج تو کھانا پینا گھروں سے باہر نکل گیا اور بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے باہر کھانے کا۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اور پھر کھانے کا طریقہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خوراک سادہ تھی، پھر آپ دیکھیں آج کے دور میں، آج سے 40 سال پہلے گھر کے کھانوں کو ترجیح دی جاتی تھی۔ آج جو بچے ہمارے کھانا کھاتے ہیں وہ فاسٹ فوڈ کی طرف زیادہ رجحان ہے، اور ظاہر ہے اس کے اندر جو چیزیں ڈلتی ہیں فاسٹ فوڈ کی، اس کے اندر مزاج کے اندر گرمی، سختی، غصہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اب کیونکہ ایک دم خوراک کو کم کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے لہٰذا اپنی خوراک کے مقررہ میں روزانہ 1 لقمہ کم کر دیا جائے، تو مہینے بھر میں 1 روٹی کم ہو جائے گی، اور یہ مشکل نہیں ہوگا۔ یہ نقطہ ہے کہ کیسے اپنی خوراک کو کم کیا جائے، اور جب اس کی عادت ہو جائے تو اب مقدار اور وقت اور جنس کی طرف توجہ کرو کہ رفتہ رفتہ اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ۔ یاد رکھو مقدار کے 3 درجے ہیں۔ اب مقدار کو دیکھیں، اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ صدیقین کا ہے، یعنی بس اتنا کھائے کہ جس سے کمی کرنے میں زندگی قائم رہے۔ اس سے زیادہ کھانا اس مرتبے میں گویا پیٹ بھر کے کھانا، یہ جو آ جاتا ہے یہ ممانعت ہے۔ تو صدیقین کا درجہ کیا ہے؟ صدیق کون ہوتا ہے؟ جو اچھی بات کرتا ہے اور اچھی بات پر عمل بھی کرتا ہے، یہ لوگ صدیق ہوتے ہیں۔ پھر حضرت سہل تستری رحم اللہ کے نزدیک یہی مختار ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ بھوک کے ضعف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا شکم سیری کی قوت کے سبب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! اتنا زیادہ دیکھیں یہ پسندیدہ درجے کی بات آ رہی ہے نا، کہ کس طرح اللہ کے ہاں فضیلت کس چیز کی ہے۔ اچھا، متوسط درجہ یہ ہے روزانہ نصف مد یعنی 2/3 رطل پر اتفاق کیا کرو۔ رطل جو ہے یہ 44 تولے یعنی کچھ آدھا سیر ہوتا ہے، اس کے قریب اتنی مقدار۔ حضرت عمر فاروق اور اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت یہ تھی کہ ہفتے بھر میں 1 سا جو سے زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ 1 سا کیا ہو گیا؟ 3.5 سیر، انگریزی ورژن جو مطلب آج 3.5 سیر آج کے دور میں ہو گیا، یعنی کہ پورا ہفتہ اتنی مقدار کو ڈیوائیڈ کر کے تو وہ کھانا کھایا کرتے تھے، تو زندہ رہتے تھے۔
امام بخاری کے لیے بھی دیکھیں، ہم نے جو پڑھا کتابوں میں وہ یہی آتا ہے کہ وہ دن میں 7 بادام کھاتے تھے، اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، اور 2 نفل پڑھا کرتے تھے، 1 حدیث لکھتے تھے۔ تو آج دیکھیں دنیا میں، پوری دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے صحیح بخاری ہے۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ روزانہ 1 مد کی مقدار کھاؤ، اگر اس سے زیادہ کھاؤ گے تو پیٹ کے بندے سمجھے جاؤ گے، اور چونکہ مقدار خوراک کے بارے میں لوگوں کی طبیعتیں اور حالات مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا سب کے لیے ایک مقدار معین نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ دیکھا گیا کہ بعض لوگ سیر بھر اناج کھا سکتے ہیں، اور بعض آدمیوں سے پاؤ بھر بھی نہیں کھایا جاتا ہے نا۔ اچھا، اس میں دیکھیں آج کے دور میں بھی جو نیوٹریشنسٹ جو ہوتے ہیں، وہ جب ڈائٹ پلان بنایا جاتا ہے تو وہ پوشن کی بات کرتے ہیں کہ جی اتنا پوشن آپ نے کھانا ہے، اس چیز کا سارے دن میں اتنی کیلوریز ہونی چاہیے تو آپ کا جسم فٹ رہے گا۔ تو آج کے دور میں بھی بات وہی ہے جو اتنے سال پہلے کی گئی، اور ظاہرہ امام غزالی نے بھی جو تحقیق کر کے لکھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اس دور میں صحابہ کرام کی زندگی، انہوں نے کتنا کام کر لیا تھا۔ جب یہ کم کھاتے تھے تو ظاہر انسان کے اندر ہمت ہوتی ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی ڈائٹیشنسٹ کے پاس جائے گا، نیوٹریشنسٹ کے پاس جائے گا، تو ڈائٹ پلان دیتے ہیں جس میں وہ بھی پوشن کی ہی بات کرتے ہیں۔ اس سے قاعدہ کلیہ یاد رکھو کہ جب سچی خواہش ہوگی کھانے کی واقعی میں، تب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، اور یہ اشتہا پوری نہ ہونے پائے کہ ہاتھ روک لو، یعنی کہ بھی پیٹ جو ہے بھرا نہیں ہے تو ہاتھ روک لینا چاہیے۔ اور یعنی کہ پھر وہی بات آ گئی کہ 1 حصہ معدے میں کھانے کا، 1 پانی کا، اور 1 سانس لینے کا بھی ہونا چاہیے۔ اور سادے کے اشتہا کی علامت یہ ہے کہ جیسے بھی روٹی سامنے آ جائے، اس کو سالن اور ترکاری کے بغیر کھانے کی رغبت ہو، اتنی بھوک لگی ہو، یعنی کہ اتنا انتظار بھی نہ ہو کہ انسان کہے کہ بس ٹھیک ہے یہ میں کھا لوں گا، روٹی کافی ہے۔ کیونکہ جب خالص گیہوں کی خواہش ہوئی یا سالن کے بغیر روٹی کھانا گراں گزرا، تو معلوم ہوا بھوک کی سچی خواہش نہیں ہے، بلکہ طبیعت کو لذت اور ذائقہ دینا مطلوب ہے۔ ایسا ملان جیسے شکم سیر ہونے کے بعد پھل یا میوے کا ہوا کرتا ہے، اور ظاہر اس کا نام بھوک نہیں ہے بلکہ یہ چسکا مزہ ہے نا۔ یعنی کہ آپ نے اتنی شدید بھوک ہو پھر کھائیں تو پھر وہ آپ کی وہ جو خوراک اندر گئی ہے وہ انسان کے لیے صحت ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ ظاہر ہے یہ چیز نقطہ تو ہم سب سمجھتے ہیں، اور آج کے دور کی خوراکیں جو ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہی، صرف واقعی میں چسکا مزہ ہی ہے۔ تو اب وقت عقل کے مختلف درجات، یعنی کہ کھانا کھانے کے درجے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ کم سے کم 3 دن بھوکے رہ کر چوتھے دن کھایا کرو۔ لو، اب یہ کون کرے گا آج؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پے در پہ 6 دن تک بھوکے رہتے تھے، اور حضرت ابراہیم بن ادھم اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ 7 دن بھوکے رہنے کے عادی تھے۔ بعض لوگوں کے فاقے کی نوبت 40 دن تک ہے۔ ظاہر ہے یہ اب فرق ہے نا، حساب ہر انسان کی نوعیت اس میں فرق ہے، لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایسے دور میں، اپنے اپنے دور میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے یہ محنت اپنے اوپر کی ہے، اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو شخص 40 دن تک بھوکا رہے گا، اس پر ملکوتی عجائبات اور اسرار میں سے بھی کوئی راز ضرور منکشف ہوگا، اور چونکہ یک لخت اس کا حاصل کرنا بھی دشوار ہے، اس لیے آہستہ آہستہ بھوک کی عادت ڈالو۔ بالکل بات صحیح ہے کہ اب دیکھیں اگر تو اس لیے ڈال رہے ہیں کہ جی اسرار و رموز کھلیں گے، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے اسرار و رموز تک تو عام بندہ جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور صرف فرض نماز پر ہی اتفاق کرتا ہے، نفلی نماز کو اپنی عبادات میں ایڈ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ روز کا قرآن پاک پڑھنا بہت ضروری ہے،
اور پھر دیکھیں کہ ہمارا جو یہ تو عبادات ہوگی نا، جو ہمارے معاملات ہیں، جو جس میں حقوق العباد آتے ہیں، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. غصے کوئی دیکھ لے، بدگمانی، حسد، یہ ساری چیزیں روح کی بیماری ہیں. تو انسان جب اپنے اس چیز کو، ان بیماریوں سے شفا کیسے حاصل کرے گا؟ جب ایکسیپٹ کرے گا کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، غصہ ہے فرض کرے یا حسد ہے، تو اب اس کو اللہ سے دعا مانگنی ہے. اور اس کا طریقہ کار اللہ والے بتاتے ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو ان روحانی بیماریوں سے شفا کیسے ملنی ہے. ظاہر ہے پھر جو ہمارے ارد گرد چیزیں تیز ہو جاتی ہیں، جیسے اسرار و رموز کی بات آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے بہت سی چیزیں پھر آسان ہو جاتی ہیں، سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہیں. پھر متوسط درجہ جو کھانے کا ہے وہ 2 دن بھوکے رہو، تیسرے دن کھایا کرو. اور ادنا درجہ یہ کہ روزانہ صرف 1 دفعہ کھاؤ، کیونکہ 2 وقت کھانے سے تو بھوک کی حاجت ہی نہیں ہوگی. بس جو شخص 2 وقت کھانے کا عادی ہے، اس کو تو بھوک کا مزہ ہی نہیں معلوم کیسا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ایک بالکل نئی چیز ہے، بھوک کا مزہ ہے نا. یہ تو جملہ ہی بالکل نیا ہے، کیونکہ کھانے کے مزے کا ہمیں پتہ ہے، سونے کے مزے کا پتہ ہے، آرام دہ ماحول کے مزے کا پتہ ہے نا. تو بھوک کا مزہ تو یہ تو عجیب بات معلوم ہوئی کہ مزہ بھوک کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو یہ اس کو کیسے حاصل کریں گے کہ بھوک کا بھی مزہ ہوتا ہے. لیکن اس کو مسلمان جو ہیں پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی رمضان میں افطاری سے پہلے اندازہ ہوتا ہے. صحیح مومن دیکھیں، ادھر روزے کے بھی علماء کرام نے درجے بیان کیے ہوئے ہیں کہ عارفین کا درجہ، عام انسان کا درجہ، اور روزہ رکھنے کا. عام انسان تو روزہ رکھتا ہے نا کہ اپنے آپ کو بھوک رکھی اور اپنے آپ اور بس سارا دن بھوکا رہا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ دیکھیں جو دین کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو کیا خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھوک کے ساتھ اپنے جسم کے اعضاء سے بھی گناہ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں گناہ سے. اور تیسرا درجہ عارفین کا، یعنی کہ وہ بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں اور اپنے جسم کے اعضاء سے گناہ بھی نہیں کرتے اور اللہ کا ذکر بھی رکھتے ہیں ساتھ ساتھ. یہ ایک عارف انسان جو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ اس انسان کا روزہ ہوتا ہے. تو بھوک کا مزہ جو ہے عام انسان کیسے لے گا؟ اور پھر یہ ہم افطاری پہ جو کچھ کھا لیتے ہیں وہ بات نہیں ہو رہی. اس پہ بھی ظاہر ہے، آپ دیکھیں کہ جو ہم کھاتے ہیں بعد میں تراویح پڑھنا مشکل، کوئی اور عبادت کرنا مشکل، قرآن پڑھنا مشکل، کیونکہ کھا کے ہلا ہی نہیں جاتا. اب سمیع اللہ اور رکوع اور ذکر کیسے کریں گے، ہے نا. تو سمیع اللہ کی جگہ کیا نکلتا، پھر اوئی اللہ نکلتا ہے، کیونکہ وہ اتنا کھایا ہوا ہوتا ہے. تو بھوک کا مزہ جو ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے. بالکل ایک نیا فریز ہے نا، اس کو زندگی میں شامل کر کے اس پر عمل کریں. پھر جنس طعام کے مراتب مختلفہ، یعنی جنس میں اعلیٰ درجے گیہوں کی روٹی کا ترکاری کے ساتھ کھانا، مطلب جو بھی سالن ہے اس کے ساتھ روٹی کھانا، یہ جو ہے اعلیٰ درجے کا کھانا ہو گیا. نارملی یہ جو ہم لوگ کھاتے ہیں روٹیوں کے ساتھ سالن بھی. ادنا درجہ جو کی روٹی کو بلا ترکاری کھانا، کہ کچھ بھی نہیں ہے، روٹی ہے صرف، اس کو گھی لگا کے. گھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمارے نبی اور صحابہ کرام نرم روٹی نہیں کھاتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے اور چھانے بغیر کھاتے تھے. یہ سنت عمل ہے. تو ہم تو میدا چھان کے، مطلب اس کا چھان کے آٹے کو، اور بعض دفعہ تو اتنا وہ میدا والا، یعنی کہ اس کا چھان تو نکل گیا، اب پیچھے کیا روٹی میدا ہی رہ گیا، تو اس کی تو گوری روٹی بنتی ہے. پھر بعض لوگ بہت پسند کرتے ہیں گوری روٹی، تو بالکل اب وہ یہ جو اب اس طرح کی روٹی کھانے کے جب عادی ہوں گے تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ طبیعت کے اندر بھوک کا احساس، وہ بھوک کا مزہ والی بات نہیں رہے گی.
پھر آگے لکھا کہ یاد رکھو ترکاری کی عادت اور ہمیشگی بہت بری ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹے کبھی گوشت روٹی کھاؤ، کبھی روٹی اور گھی کھاؤ، کبھی دودھ روٹی کھاؤ، کبھی سرکہ روٹی، کیونکہ سرکے کو بھی سالن کے طور پہ استعمال کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کبھی زیتون کے ساتھ روٹی کھاؤ اور کبھی نمک کے ساتھ، اور کبھی صرف روٹی پر ہی قناعت کرو۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنہ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو ترکاری کی ہمیشہ عادت ہے۔ یعنی کہ اب یہ دیکھیں، یہ کیٹیگری جو بتائی گئی ہے، پانی کے ساتھ بھی کئی لوگ روٹی کھاتے ہیں، اور یہ سنت عمل تھا صحابہ کرام کا، کیونکہ ترکاری اور سالن اور گوشت اور یہ ہر وقت اویلیبل تھوڑی تھا اس وقت۔ مدینہ میں تو آ کے جہاد پہ زور تھا نا، جہاد ہو رہا تھا، لیکن یہ کہ اس وقت خوراک بھی کم تھی، اب خوراک بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی ورائٹی بھی بہت ہے۔ مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ آج سے 40 سال پہلے جو دعوتیں ہوتی تھیں اس کے اندر ایک وہ پلاؤ ہو گیا، آلو گوشت شوربہ، سلاد رہتا، کباب ہو گئے شامی، اور بعد میں کسٹرڈ۔ یہ ایک روایتی کھانا ہوتا تھا لوگوں کے گھروں میں، اور اب آپ دیکھیں 10 سے 11 ڈشز ہیں، اور یہ بھی زیادتی ہے، کیونکہ یہ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وقت میں ایک ہی جانور کا گوشت کھایا، یعنی اگر بکرا ہے تو اسی کا کھایا، ساتھ اس میں بیف اور چکن اور فش نہیں ملائی۔ کیوں؟ کیونکہ جب اتنا مختلف ورائٹی ہمارے معدے کے اندر جائے گی، اس سے بھی انسان کے اندر کمزوری اور نکاہت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک حکیم تھے، انہوں نے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ مدینہ میں تو کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا، تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہاں سب کم کھانا کھاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب معدے کو تھوڑا سکون ہوگا، انسان سانس صحیح لے رہا ہے، وہ کھانا ٹائم پہ ہضم ہو رہا ہے، تو انسان بیمار نہیں ہوگا۔ آج کھانا پینا زیادہ اور ہسپتال آباد ہے، بھرے ہوئے ہسپتال ہیں، جتنے بھی ڈاکٹرز آ جائیں لگتا ہے ڈاکٹرز کم ہیں، کیونکہ ایسی ایسی بیماریاں آنی شروع ہو گئی ہیں رنگ برنگی سی، جو کہ آج سے 50 سال پہلے نہیں سنی جاتی تھیں، اور ان رنگ برنگی بیماریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ خوراک کے اندر کھانے میں اس کی زیادتی زیادہ ہے، اور اس کی ورائٹی، اس کی مقدار اور جنس جو بھی ہم کھا رہے ہیں، اس میں وہ چیزیں کھا لیتے ہیں جو کہ منع ہے۔ اب تو میڈیکل سائنس بھی اس طرف، ان چیزوں کی طرف ہے۔ پھر یہ دیکھیں وہ کھا کے بھی پھر کیا میڈیسنز کتنی ہیں، وہ خوراک کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ ہماری دوائیاں، جو ہماری دوائیوں کی ٹوکریاں، باسکٹ اور ٹرے سجائی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی ہماری خوراک کا حصہ بن گیا، اور ظاہر ہے کھانا پینا متناسب نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے والے ہیں، ان کو ترکاری یا مزیدار چیزوں کی خواہش کو پورا کرنے سے منع کیا گیا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو سیب بہت پسند تھا، تو جب ایک دفعہ سیب ان کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے اس لیے نہیں کھایا کہ یہ تو میری خواہش پوری ہو جائے گی، جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں نے کھا لیا، تو اپنے نفس کو اس چیز سے انہوں نے روکا، اور اس دن وہ سیب نہیں کھایا، ہے نا؟ یہ نفس کو تربیت دینا یہ خود انسان نے کرنا ہے۔ اب تو ہمارے بچوں کو تو یہ آپ دیکھیں پیزا آرڈر ہو گیا، کوئی اور کھانا ڈور سٹیپ پر ہے، آپ موبائل سے کال کریں اور آپ کا رنگ برنگا کھانا اور جو بھی ہے وہ گھر پہنچ جاتا ہے۔ تو اتنا زیادہ کھانے کی وجہ سے عبادات کمزور ہیں، خاص طور سے فجر کی نماز۔ پھر بعض لوگوں نے ایک چیز کی خواہش کو 10 اور 20 برس روکے رکھا، پورا نہیں ہونے دیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بدترین لوگ وہ ہیں جن کے بدن عمدہ غذاؤں، لذیذ طعام سے پرورش پارے ہوں۔ ایسے لوگوں کی ہمتیں بس طرح طرح کے کھانوں اور قسم قسم کے لباس ہی کی جانب متوجہ ہیں کہ منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں بناتے ہیں
اور کام کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو بس دیکھیں اصل مقصد جو ہے وہ تو انسان کا زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے اوپر کیوں بنایا کہ اللہ نے ان کو انسان کو عقل دے دی، مرضی دے دی، اور اللہ نے یہ چاہا کہ یہ جو مخلوق میں نے بنائی ہے یہ اللہ کی پہچان کو حاصل کرے، اللہ کو پہچانے، ہے نا۔ تو یہاں ہم تو اپنی اپنی پہچانوں میں لگ گئے، مجھے پہچانو، مجھے یہ پتہ ہے، مجھے یہ آتا ہے۔ تو فوڈ جو ہے یہ تو باقاعدہ ایک آرٹ اور ایک انڈسٹری کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ باقاعدہ کھانوں کو بنانا اور پریزنٹ کرنا یہ ایک فیشن اور سٹیٹس میں بھی آ گیا ہوا ہے۔ تو اگر اتنا دھیان ان چیزوں کی طرف رکھیں گے تو اصل مقصد جو ہے نا انسان کا کہ رب کی پہچان لینا، وہاں سے ہمارا دھیان ہٹ جائے گا۔ اور پھر ظاہر ہے اس امت کی ایج بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ 100 سال زندگی ہے، چلو بعد میں دیکھ لیں گے، کوئی سال 2 سال 10 سال بعد نیک بن جائیں گے۔ یہ بھی اب ٹائم نہیں ہے۔ جس طرح کی بیماریاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اب آپ دیکھیں جس طرح سے کرونا کا ہے تو اس میں کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، اس میں کوئی کیٹیگری یہ نہیں تھی کہ جس کو ہو گیا اس کے لیے مشکل تھا۔ زیادہ تر تو لوگ ریکور کیے، لیکن کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، کیونکہ وہ تقدیر کی بھی بات تھی۔ لیکن یہ اصلاحی بات جو آج ہم نے سیکھی ہے، اس میں دیکھیں اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے، کوشش کرنی اپنے آپ سے۔ انسان جب محاسبہ اپنا تبھی انسان کر سکتا ہے جب اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے۔ تو خلاصہ تو یہی ہے کہ جو ہم نے دیکھا آج پڑھا ہے، اس کو ہم نے سوچنا ہے اور واقعی اپنے آپ سے تہیہ کرنا ہے۔ زیادہ کھا کے ہم مر جائیں گے یہ پکی بات ہے، کم کھا کے نہیں مریں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ لیکن جسم کو جس طور سے عادی بنایا جائے گا اسی طور سے وہ انسان جو ہے وہ اس عادت میں، اس کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح اپنا محاسبہ ہم کریں گے تو تبھی انسان اپنا تزکیہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اب دیکھیے اتنا کچھ مواد موجود ہے کہ انسان اپنی روح کو کیسے پاکیزہ کر سکتا ہے، دل کو کیسے صاف کر سکتا ہے۔ جب ارد گرد ہم ایسی باتیں سن رہے ہیں، خاص طور سے خواتین کے لیے جب یہ اپرچونٹی بن رہی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، تو آج کے دور میں یہ نہیں عورتیں کہہ سکتی، بہو بیٹیاں بچیاں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے۔ نہیں، جیسے اب باقی چیزوں کے اندر لوگ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، دین کی سمجھ کے لیے اپرچونٹی بہت زیادہ ہے۔ یہ اپنی خواہش ہونی چاہیے کہ ہاں ہم نے بھی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو بہت سی خواتین ہیں جو دین کو، قرآن کو پڑھ کے، حدیث کو پڑھ کے، تجوید ہے، ناظرہ ہے، باقی خواتین ان سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ جی مردوں کے پاس زیادہ دین ہے کہ وہ، لیکن نہیں، خواتین کے لیے بھی اپرچونٹی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ خود اپنا محاسبہ کرنا، خود اپنے آپ سے وعدہ کرنا، خود اپنے آپ کے لیے تہیہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اچھی بات سن کر اس پر عمل کرنے کی، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔